अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप पिछले 2 लेक्चर में हम इस किताब जगत गुरु को पढ़ रहे थे और आज का हम इस तीसरे लेक्चर के अंदर इससे आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। एंड जैसे कि पिछले लेक्चर में कुछ रीकैप अगर हम दें तो जैसे हमने बात की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के वक्त की और उससे पहले वहाँ के लोगों के क्या हालात थे, क्या-क्या बातें हुई, ठीक है, दादा मियाँ के साथ और उनकी किस उम्र में जो है अम्मी जान का साया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से उठ गया। ये सारी बातें करने के बाद अब हम जो आज अपना तीसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी का होने का जो उन्होंने ऐलान किया था उस तलक आपका क्या मतलब कुछ ऐसी काम जो काबिल तारीफ़ भी हो सकते हैं या आपका एक नज़रिया समझने के लिए नज़रिया कहते हैं किसी का व्यू कुछ ऐसा समझने के लिए क्या रहा होगा नबी होने तक। तो सबसे पहले मतलब यहाँ से हम शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िज़ार की लड़ाई में शरीक हुए, ठीक है? और उस वक़्त के मतलब जब आप छोटे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा से हक़ परस्त रहे थे। किसी की हक़ तलफ़ी होने पर या ज़ाती होने पर उसका साथ देना नहीं चाहते थे कभी भी, अपने बचपन से ही। और जितनी जिस तरह समझ थी तो आपने फ़िज़ार की लड़ाई में अपने चाचा का साथ दिया, ठीक है? और यहाँ जैसे लिखा हुआ अपने चाचा के तीर उठा कर दिए। लेकिन फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते हैं कि मैं आज भी सोचता हूँ कि मैं शायद उस लड़ाई का हिस्सा ना बनता। क्यों? द रीज़न इज़ दैट कि उस बार ज़्यादती यानी कि नाहक तलफ़ी हो रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की तरफ से। ये एक मतलब उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने से पहले एक वाक़या है जो हुआ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत छोटे थे, तो अभी तलक बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस कुछ चीज़ों में से शरीक हो सकते थे। उसके बाद हिल्फुल फ़ुज़ूल की बात करते हैं हम जो हिल्फुल फ़ुज़ूल की एक एक वाक़या हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। असल में ऐसा हुआ फ़िज़ार की लड़ाई के मामले में फ़िज़ार की लड़ाई में बड़ी मार-काट हुई, ठीक है? और बहुत से आदमी मारे गए। तो हमने पिछले एक लेक्चर के अंदर समझा था, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, कि दुनिया के अंदर जिस तरह का लोग होते हैं वो उस तरह का नैरेटिव बनाते हैं, वो उस तरह की दुनिया बनाना चाहते हैं। तो अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं थे, दुनिया में चारों तरफ बिगाड़ था, तो यही सब कुछ हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग थे, तो जिन्होंने कुछ अच्छा काम करने के लिए शुरुआत की कि भई ये लड़ाई झगड़ा छोड़ते हैं। तो अब्दुल्ला बिन जुदान नामक एक आदमी थे, उनके घर में कुछ लोग इकट्ठा हुए यानी बैठे और उन्होंने जो है मतलब खाने-पीने के बाद में फिर सब लोग जो है बैठे और उन्होंने कहा कि भई हमें जो है ये लड़ाई ख़त्म कर देनी चाहिए और उन्होंने कहा कि हमें सताए जाने वाले लोगों की मदद करेंगे हम। हकदार को उसका हक दिलाएँगे और गरीब का दिल रख लेंगे, मोहताज के काम आएँगे। तो अब ये क्या है कि ये जो है ना एक जो ये हम बात कर रहे हैं यहाँ जो तय हुआ है, ये एक अच्छाई की पहचान है। इट्स अ लाइक आई वुड से कि गुड थिंग जो हमारा पिछली बार मैं आपको एक फ़ॉर्मूले के रेफ़रेंस से समझा रहा था। ये एक अच्छी सोच है, ठीक है? किसी की लड़ाई को ख़त्म करके फिर उसको आगे बढ़ाना। तो इसीलिए जो है अरब में ये अपनी तरह का पहला अहद था। यानी इस पूरी लड़ाइयों के बीच में जो अरब का माहौल था, वरना यहाँ क्या होता था? लूट-मार रात-दिन का खेल था, जहाँ अपनी नाक ऊँची रखने के लिए झूठी बड़ाई के लिए सैकड़ों साल तक लड़ाइयाँ ठनी रहती थीं, जहाँ कमज़ोरों को सताकर दिल में नरमी का एक लहर भी न उठती थी। वहाँ नेकी और भलाई का ऐसा पाक और अच्छा अहद जो हमने इस फ़ॉर्मूले पे देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी अक्सर फ़रमाया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अक्सर फ़रमाया करते थे कि अब्दुल्ला बिन जुदान जो साहब जिनके यहाँ पर ये अहद हुआ था, मीटिंग हुई थी, वो जो मीटिंग हुई थी या वो जो अहद हुआ था, वो इतना अच्छा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर ऐसा आज भी कोई और अहद हो यानी उनकी ज़िंदगी में, तो मैं उसके साथ हूँ। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए साथ हैं क्योंकि उस वाले अहद का जो उस मीटिंग का जो इस वाले अहद का जो मीटिंग का जो फ़ॉर्मूला था वो गुड पे बेस्ड था, ठीक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए उसके साथ हूँ या उसका मैं मतलब तरफ़दारी करता हूँ, ये बोलते थे। तो उस अहद के बदले अगर कोई मुझे लाल कीमती ऊँट भी देता, तो मैं ठुकरा देता। अब लाल कीमती ऊँट बहुत कीमती चीज़ होती थी उस वक़्त में। ऊँट असल में एक सरमाया माना जाता है कि वो ट्रैवलिंग उस वक़्त में मतलब जैसे आज के वक़्त में गाड़ियाँ हैं, कार हैं, ठीक है? और ऑडी कार है, इस तरह की चीज़ें हैं और वो
کس کام میں آتی ہیں؟ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے، ٹریولنگ کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس میں اس وقت گاڑیاں تو تھی نہیں، تو اونٹ ہی گاڑیوں کا کام کرتے تھے. لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لال قیمتی اونٹ، یعنی کہ اونٹوں میں بھی سب سے بہترین اونٹ، ایسا مان لیجیے گاڑیوں میں، کار میں سب سے بہتر کار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ اگر کوئی مجھے لال قیمتی اونٹ بھی دیتا، اس کے بدلے میں، عہد کے بدلے میں، تو نہ لیتا، میں ٹھکرا دیتا. تو آپ یہ سمجھ لیجیے آج کے وقت میں کوئی شخص کہے کہ مجھے اگر 20 آڈی کار بھی آپ دو، لیکن میں پھر بھی اچھائی کا جو فارمولا ہے اس سے اوپر اس کو نہیں رکھوں گا. I'll reject that 20 ایکسپینسو کارس، وہ ہم ریجیکٹ کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فارمولا ہے، ٹھیک ہے. کہ یہ جو مطلب بڑی بڑی چیزیں ہیں اس کو تو نہیں لیں گے ہم، لیکن گڈ کا فارمولا ہم رکھیں گے ہمیشہ، ٹھیک ہے. اسی عہد کو، یعنی جو اچھائی کا جو عہد ہوا تھا، اس کو ہم حلف الفضول کہتے ہیں، حلف الفضول، ٹھیک ہے. یہ عربی کا ایک وہ ہے الفاظ. تو اس چیپٹر کے اندر جو ہم آج یہ لیکچر سن رہے ہیں، اس کے اندر ہم کئی ساری ایسی چیزیں پڑھیں گے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونے سے پہلے کیا دور رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک بار شام سیریا کے سفر پہ گئے تھے، اور کیا نام ہے، وہ کاروبار کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، وہ ایک تجارت کرتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. لیٹر آن دس لیڈی لائک بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی، ان سے شادی ہو گئی ان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی ہونے سے پہلے ان کا کام کرتے تھے، تجارتی سفر پہ جاتے تھے ان کے لیے. ان کی بڑی چرچائیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ بہت نیک، شریف اور ایماندار ہیں. تو آپ کو اس لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اسے امین کہہ کر پکارتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ آپ ایماندار ہیں، لوگوں کی امانتیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چرچا جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی سنی. تو انہوں نے چاہا کہ آپ جو ہے ان کا تجارتی مال، یعنی تجارتی مال کہتے ہیں بزنس کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، مال جیسے ہم بیچنے کے لیے دیتے ہیں، وہ سفر کریں، یعنی وہ لے کر جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے تھے، جب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام، جو ان کی ایک میسرہ ان کی غلام تھی، ٹھیک ہے، کے ساتھ سن 595 عیسوی میں شام کی طرف گئیں. تو جب اس سفر کے دوران مطلب جو ان کی غلام تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آبزرو کیا کہ وہ کیسے اچھے انسان ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بار بار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فطرت، ان کا نیچر گڈ پہ مبنی تھا، ٹھیک ہے. تو وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کوئی بھی آئے گا، وہ ان کو آبزرو کر کے پتہ لگائے گا یہ بہت اچھے انسان ہیں. یہی پتہ لگانا، یہی چرچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کی غلام تھی، انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، ٹھیک ہے، کہ وہ بہت اچھے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو منافع بھی بہت ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافع بھی انہوں نے دیا. بعد میں جو ہے نا پھر یہ بات اچھائی جو ہے نا پھر ایک رشتے میں تبدیل ہو گئی. یعنی آپ نے پیغام بھیجا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، پیغام مطلب شادی کے لیے، نکاح کے لیے. اور اس سے نکاح پھر ان دونوں لوگوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ عنہا کا نکاح ہونا طے پایا گیا. اس نکاح میں چاچا بھی ساتھ تھے ان کے، اور بھی لوگ بڑے بڑے موجود تھے، اور وہ نکاح ہو گیا. شادی کے وقت آپ کی عمر جو ہے 25 سال تھی، ٹھیک ہے، اور ابھی بھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی 40 سال تھی. ایسے سوال بھی کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں کہ آپ کا اس وقت ایج کتنا تھا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. تو اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں، ہم آگے چلتے ہیں. شادی کا جو ایک پورشن ہے، آپ اس کو اور بھی پڑھ لیے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے برعکس مطلب اسی کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا، بہت ہی نیک اور وفادار بیوی تھیں. وہ ہر مصیبت میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی، ہر دکھ درد میں ان کی برابر کی حصے داریں رہتی تھیں. نبی ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی عادتوں کے مکہ میں چرچا تھے، ٹھیک ہے. دیکھو یہ لائن آپ سمجھنا کہ اچھی عادتوں کے آپ کے چرچا تھے. میں نے بار میں آپ بچوں کو ایک بات سمجھا رہا ہوں، ہر بار، ہر لیکچر کے اندر اور ہر پیج پہ. جیسا فارمولا ویسا پروڈکٹ، ٹھیک ہے. H2O مینس واٹر، ٹھیک ہے، H2O مینس واٹر، اور گڈ مینس آپ کی تعریف، اچھائی، ٹھیک ہے.
या इट मीन्स प्रेज, ओके, अच्छाई, आपकी अच्छाई। तो अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉर्मूला इस गुड पर मबनी था, जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, तो उसकी चर्चाएं भी हुई, आपके बारे में बातचीत हुई कि आप बहुत अच्छे हैं, आप सच बोलते हैं, आप अमानतदार हैं, आप लोगों का ख्याल रखते हैं, बुतों की पूजा नहीं करते हैं, मेले ठेलों और त्योहारों में ना गए, बुरी बातों के पास ना भटके, अब्बू मियाँ ने थोड़ी पूंजी छोड़ी थी, बकरियां चराई करती थी, अपनी रोज़ी मेहनत मशक्क़त से कमाई हुई कमाई पर खुदा का शुक्र अदा किया करते थे, बुरी चीज़ों से दूर रहे, ठीक है, बैड चीज़ों से तो दूर रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अच्छी चीज़ों के पास रहे। तो दैट इज़ वाई, बिकॉज ऑफ दैट, एज ए रिज़ल्ट आपकी चर्चाएं अच्छाई में होती थी। तो बच्चों, आप भी जो आज हमारा लेक्चर सुन रहे हैं, अगर आप बुरी चीज़ों से दूर रहते हैं और अच्छी चीज़ों पर मबनी रहते हैं, अच्छी चीज़ों की तरफ जाते हैं, तो मतलब कोई शक नहीं है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में सुकून पाएंगे और आप अच्छे रहेंगे। इस बात से हम ये सीखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इबादत के लिए हीरा की एक गुफा, यानी हीरा एक पहाड़ी का नाम है, वहाँ पर जाते थे और अल्लाह की इबादत करते थे, और कुछ सामान अपना खाने पीने के लिए ले जाते थे, वहाँ पर जाके खाते थे, कई कई दिन में वहाँ पर इबादत करते थे। नबी होते हैं, तो एक दिन उस गुफा में जो ना क्या होता है, एक वाक़या होता है कि अल्लाह तबारक ताला अपना एक फ़रिश्ता भेजता है, उस फ़रिश्ते का नाम जिब्रील अलैहिस्सलाम है। फ़रिश्ते अल्लाह के पैदा किए हुए हैं, यानी ये भी हमारी तरह, जैसे एक हम इंसान मखलूक हैं, ऐसी अल्लाह ताला की एक मखलूक है फ़रिश्ते। उसका हुक्म बजा लाते हैं, जो भी अल्लाह ताला काम कहता है उसका हुक्म नबियों तक पहुंचाते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम का पैगाम लाए, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम जो ना, जो अल्लाह तबारक ताला ने गुड का जो एक कॉन्सेप्ट रखा था, उसका पैगाम जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ठीक है, हमारे नबी के पास। अब असल पैगाम हमको मिला, हमारे नबी को मिला। यह पैगाम क्या था? यह पैगाम क्या था? अल्लाह का कलाम था, यानी कुरान, वही हमारा कुरान पाक, जिसकी बताई हुई राह पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम आए, रमज़ान की करीब 17 तारीख थी, अंग्रेज़ी हिसाब से 6 अगस्त था, सन 610 ईस्वी था, यानी 610 ईस्वी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 40 साल रही होगी। पहले कौन सी सूरह उतरी? पहले सूरह उतरी इकरा, उस सूरह का नाम है अलग, और अल्फाज इकरा, जिसका मतलब एक है ना, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ अपने उस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। ये पहली सूरत उतरी, और इसका ये इकरा जो पहला वर्ड है, यहाँ से है शुरू। तो कुरान पाक से दुनिया ने रोशनी पाई। किस तरह की रोशनी? अच्छाई की रोशनी, सीधा रास्ता देखा, अच्छाई बुराई को पहचानना, दुनिया के सुधार का सामान हुआ, इंसान को भटके हुए जो लोग थे उनको भी रास्ता मिला, और ये सब अच्छाई हुई। तो बल्कि सारी दुनिया के लिए, सब इंसानों के लिए था ये कुरान का जो पैगाम था, अच्छाई के लिए, ठीक है। तो अब जब आप नबी हो गए, ठीक है, नबी होने के बाद दीन की कोई एक खामोश दावत दी गई। ये जो दीन है, ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीन है, मैं बार बार फिर वही वाली बात कि गुड का जो फॉर्मूला है, गुडनेस का, या गुडनेस या गुड का जो फॉर्मूला है, उसकी दावत दी गई कि भाई हमारे पास समथिंग वी हैव प्रीशियस, हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ है। तो इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सालों तक, ठीक है, 3 साल लगातार लोगों को खामोशी से इस गुडनेस की, इस अच्छाई की, कुरान पाक की, उसकी दावत दी, ठीक है। तो आप दावत देते रहे, घर वालों को समझाया, जिनसे कुछ लगाव था उन लोगों को समझाया, यानी नज़दीकी लोगों को समझाया, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ कि आपके जो साथी थे वो पहाड़ की किसी घाटी में जमा होते, नमाज पढ़ते, अल्लाह की इबादत करते, और दीन की भी चर्चा करते। ये बात एक बार मुशरिकों ने देख ली। मुशरिक किनको कहते हैं बच्चों? मुशरिक बोलते हैं, ये जो वर्ड एम से जो आया मुशरिक, वो लोग जो एक अल्लाह को छोड़कर कई सारे खुदाओं की इबादत करते हैं, उसको मुशरिक बोलते हैं। ये वर्ड बना, मुशरिक बना शरीक से, शिर्क से, यानी कि किसी को अपने साथ शरीक करना, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि वो चीज़ उन्होंने देख ली, उनका ये चीज़ पसंद नहीं था कि कोई इनको गुडनेस के बारे में बताए, तो जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सताया, बुरा भला कहा। और एक दिन जो है ना, कुछ दिनों के बाद सब लोग, अरकम एक सहाबी थे, उनके घर पर जमा हुए, वहीं नमाज पढ़ते, दीन की बात करते। यह घर सफ़ा पहाड़ की तली में था। तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से एक दौड़ शुरू हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुडनेस की, कुरान की दावत देनी शुरू की, अपना फ़र्ज़ अदा किया।
اس گڈنس کی سب سے بڑی دعوت کیا تھی؟ وہ تھی عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، دل سے اس کو مانو، زبان سے اس کو مالک ہونے کا اقرار کرو۔ مشرک ہر گھڑی اسی فیر میں رہتے تھے کہ مسلمانوں کیسے ستائیں، اور وہ ان کا پھر بھی جینا پڑتا تھا، اور پھر بھی لیکن اللہ کا دین پھیلتا رہا، دھیرے دھیرے کام آگے بڑھتا گیا۔ مسلمانوں کی تعداد یعنی نمبر 40 ہو گئی، 40 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اسلام میں داخل ہونے والے لوگ وہ کون کون تھے پہلے؟ تو اللہ کا پیغام پہنچانا آسان نہ تھا، اسلام میں داخل ہونے کے والوں ہونے بھی مکہ والوں سے دشمنی مول لینا تھا، یعنی اگر آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو آپ مکہ والوں سے دشمنی مول لیتے ہیں، بیکاز موسٹ آف دا پیپل ایٹ دیٹ ٹائم، ان میں سے بہت سارے لوگ تھے وہ مشرک تھے۔ تو مکہ بت پوجنے والوں کا گڑھ تھا، کعبہ کے معاوضر اور بتوں کی مزاوروں اور بتوں کی دیکھ بھال کرنے والوں کا مرکز کا کیندر تھا، یعنی مشرکوں کا ایک طرح سے کیندر تھا۔ اور آپ سب کو معلوم ہوگا کہ خانہ کعبہ جو ہم سعودی عرب میں ایک حج کرنے جو لوگ جاتے ہیں تو بلیک کلر کا جو ہمارا خانہ کعبہ، آئی ایم شیور دیٹ آل آف یو نو اٹ، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پیدائش کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے سے پہلے اور نبی ہونے تک بھی 360 بت یعنی مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، 360۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی وجہ سے وہ جو ہے مرکز کا کیندر بنا اس کا بتوں کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم کرنے کا کوشش کیا، بیکاز ان سب کو ہٹا کر صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، پرست اس کے لائق وہی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بات چیت کی جن میں دین کا جذبہ پایا، انہیں حق کی تلاش میں دیکھا کہ حق کی تلاش میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچا جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سمجھے ہوئے ہیں، ایسے کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو جب ایسے کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک اللہ کی طرف کو لو لگائی، اس کو پہچاننے کی کوشش کری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ عورتوں میں سب سے پہلے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، جن کے بارے میں ہم نے ابھی ذکر کیا تھا، وہ تجارتی عورت تھیں اور بزنس کرتی تھیں، وہ لائی تھیں۔ مردوں میں حضرت ابو بکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، سب سے اچھے دوست اور پکے مطلب پہلے دوست، اور بچوں میں حضرت علی، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ بچوں آپ اس طرح کے کوشچن بھی پوچھے جاتے ہیں سم ٹائمز کوشچن پیپر میں، تو آپ اس کو بھی سمجھنا۔ حق کی پکار صفا پہاڑ پر، صفا پہاڑ پر حق کی پکار کہتے ہیں۔ اصل میں یہ واقعہ ان سمری یہ بتاؤں گا جو کافی لمبا ہے، میں اس کو تھوڑا سمری میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ ایک پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے یہاں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ ایک الفاظ انہوں نے بولا کہ یا صباحا یا صباحا، یہ الفاظ عربی میں وہاں اس وقت اس لیے یوز ہوتا تھا جیسے کوئی ایمرجنسی بات ہو، ٹھیک ہے، سب لوگ سنو، سب لوگ آگے، یہاں پر بہت سارے لوگ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے کہا کہ کیا آپ سب لوگ مجھے سچا مانتے ہو؟ سب نے کہا ہاں، بیکاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کسی کے ساتھ برا نہیں کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ مجھے سچا مانتے ہو نا آپ، تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سپوز ایک ایگزامپل دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس پہاڑی کے پیچھے یہاں پہ ایک فوج ہے جو آپ پہ حملہ کرے گی یہاں پہ، تو آپ مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا، ان لوگوں نے کہا یس ہم مان لیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک اسی طریقے سے جیسے میں یہاں پہ ایک فوج اگر دیکھ پا رہا ہوں فار ایگزامپل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایسے ہی اوپر دیکھ پا رہا ہوں ایک عذاب جو جہنم کا عذاب ہے، اور وہ آپ کو آ کے لے جائے گا، آپ اس میں چلے جائیں گے اگر آپ نے ایک اللہ کی عبادت نہ کری، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے سمجھایا۔ اس میں سے ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے خلاف اگینسٹ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اصل میں حق کی پکار صفا پہاڑ پر جو واقعہ ہے، یہ پورے اس کے اندر یہی بات بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا کہ میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ آنے والا سخت عذاب سے ڈرو جو جہنم کا عذاب ہے، مرنے کے بعد پوچھ گچھ ہوگی، میں دنیا میں کوئی فائدہ تمہیں نہیں پہنچا سکتا، مرنے کے بعد کوئی حصہ نہیں دلا سکتا، مرنے کے بعد اگر اسی زندگی میں چھٹکارے کی ایک راہ ہے تو کہو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، محمد اس کا بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ یہ پکار تھی یا بجلی کی کڑک جس سے عرب کی زمین ہل گئی، یہ وہ بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صفا پہاڑی پر کہی۔ یہ بہت اچھی لائنیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ یہ کیا پکار تھی۔
وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ دشت و جبل مطلب جنگل، اور ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں، دشت و جبل جنگل اور پہاڑ، ٹھیک ہے، اور سوتائے ہادی مطلب ہدایت دینے والا۔ تو ان میں سے جو میں نے جیسے بتایا کہ ان کے چاچا تھے، انہوں نے وہ بہت غصہ ہوئے اور انہوں نے کہا تم نے اسی کام کے لیے ہم کو بلایا ہے، اور پھر انہوں نے جو لوگوں کو ورگلانا شروع کیا کہ یہ بہت غلط کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے بولا۔ تو یہاں سے ایک آپ کے اگینسٹ میں ایک تحریک شروع ہوتی ہے، یعنی ایک موومنٹ جو مشرک لوگ تھے وہ شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی انہوں نے وہ سب لوگ ایک دن ایک گھر میں جمع ہوئے، ولید قریش ایک سردار تھا، انہوں نے بولا کہ بھائیوں حج کے دن آ رہے ہیں، کیونکہ حج پہ لوگ آتے ہیں جگہ جگہ سے، جیسے مان لیجیے آپ کھانے کا بعد تو یہاں پہ جگہ جگہ سے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ رہا مان لیجیے۔ تو یہاں پہ جب لوگ آئیں گے باہر سے تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کو اس حق کے پیغام کے بارے میں سنائیں گے، ٹھیک ہے، اس حق کے پیغام کے بارے میں، کبھی آپ قرآن سے اللہ کو سمجھو، نہ کہ بتوں سے سمجھو، تو محمد کو تم جانتے ہی ہو، یہ ان میں جائے گا اور اپنا دین پھیلائے گا، یہ وہ لوگ بول رہے تھے۔ تو کوئی ایک بات طے کر لو کہ ہم ان کو جھوٹا ثابت کریں گے۔ تو ان باتوں کو طے کرنے کے لیے لوگوں نے مشورہ دینا شروع کیا۔ کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے کاہن ہیں، یعنی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے کام کرتے ہیں، ایسا بول دیتے ہیں کہ کاہن تو جمے گا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اور بتائیے کیا کہا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کہیں گے ان کا دماغ خراب ہے، نعوذ باللہ، کہ یہ ایسا پاگل ہیں، یا جو ان کی باتوں پر دھیان مت دو۔ تو انہوں نے کہا نہیں یار یہ بھی بات نہیں چلے گی۔ تو کسی نے کہا شاعر کہیں گے۔ تو اس طرح سے اپنا وہ لگا رہے تھے، لیکن لاسٹ میں جا کے ان لوگوں نے ایک بات طے کی، وہ تھی کہ بھئی ہم ان کو بولیں گے کہ یہ جو نا جادوگر ہیں، یہ ہیں جادوگر ہیں، یہ جادوگر کیا کرتے ہیں کہ یہ رشتے ناتوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتے ہیں۔ یہ بات طے ہو گئی ان لوگوں کے درمیان کہ بھئی ہم ایسا کہیں گے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوست تھے زماد بن سلبہ، ان سے انہوں نے بولا کہ بھئی آپ کے جو دوست ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دماغ صحیح نہیں ہے، ان میں دماغی مرض ہو گیا، آپ ان کی فکر کرو۔ تو اب ان کے دوست ان کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے کہا کیا ہو گیا، اگر کچھ کہو تو میں آپ کو کچھ پھونک دوں، جیسا آپ دیکھتے ہو نا بچہ تعویذ گنڈے یہ سب ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ ہم آپ کو صحیح کر دیں گے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دوست نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ کیا کہا سنیے گا غور سے۔ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس کو اللہ سیدھا راستہ دکھا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ یہ بات سنتے ہی آپ کے دوست نے کہا کہ یہ جو کلام آپ بولے، جو بات آپ بولے، جو اوپر ہم نے پڑھی، یہ کوئی جادوگروں کی بات نہیں ہے، یہ ایک کچھ اور ہی الگ چیز ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور آپ کے دوست نے زماد بن سلبہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ سب لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، وہ کیسے ناسمجھ لوگ تھے، حق کا تال مول کرنے آئے تھے کہ بھئی ہم مطلب اس حق کو ہم روکیں گے۔ لیکن کیا ہوا، اس سب کے باوجود بھی اللہ کا دین پھیلتا گیا، اللہ کا دین آگے بڑھتا گیا۔ کس طریقے سے آگے بڑھتا گیا آپ اس پوری انفارمیشن میں آپ جا کے دھیرے دھیرے پڑھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہے۔ اس بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ جو اپنے بھتیجے کو روک لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی کہ بھئی آپ اس کام میں مطلب میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن بہت پریشر پڑ رہا تھا۔ تو ان کے چاچا نے کہا کہ بیٹا مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس سے مجھے سہنا مشکل ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کس طریقے سے سمجھایا وہ آپ سنیے۔ ایسا ہوا کہ آپ کے چاچا کے پاس قریش کے سردار اکٹھا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے بھتیجے جو ہیں مان نہیں رہے ہیں،
تو ہمارے پاس کچھ آفر ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ان کو سردار بنا دیتے ہیں اس پورے مطلب یہاں کے عرب جو ہمارے مکہ کے سردار ہیں. آپ چاہیں تو ہم ان کو اگر یہ کہیں کسی خوبصورت سے شادی کرنا تو ہم ان کی شادی کرا دیتے ہیں. بہت مال اور دولت چاہیں تو وہ کر دیتے ہیں. لیکن اس کے بدلے میں وہ یہ گڈ کا جو فارمولا آپ پیش کر رہے ہو جو قرآن پہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، قرآن پہ جو آپ ڈیپینڈ کی بات جو کر رہے ہو یہ آپ مت کرنا. لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمولا تو اسی پہ بیس تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے پتہ ہے کیا بولا کہ اے میرے چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دینا میں تب بھی اس کام سے نہیں رکوں گا، یعنی اس گڈنس کو میں پھیلاتا رہوں گا. دیکھو یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ چچا جان اگر یہ لوگ میرے ہاتھ میں ایک سورج اور ایک دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر بھی رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا. یہ تو اللہ کا اپنے دین پر غالب ہو کر رہے گا، یا تو اللہ کا دین اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا یا میں اس راہ میں مر جاؤں گا، خپ جاؤں گا. یہ وہ بات تھی بچوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہو کے اپنے مشن پر وہ چلے. اور یہ بہت ساری باتیں ہوئیں اور کیا نام ہے یہ اس طرح سے آپ اب اس میں پڑھیں گے اس پیراگرافس کے اندر کس طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کیا، اپنے پیغام حق کو پہنچایا. اس پیغام حق کو پہنچاتے پہنچاتے بہت سارے لوگوں کو دکھ جھیلنے والے لوگ بھی تھے، جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو جو ہیں تپتی دھوپ میں بھٹی میں تپا کر کھرا سونا ثابت ہونے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو تپتی دھوپ میں دوپہر کی چلچلاتی دھوپ یعنی دوپہری گرمی کی جو ہوتی تھی اور اب کی تو اور بھی زیادہ ہوتی ہے اس میں ان کو ستایا جاتا تھا گرم ریت پہ لٹا کر. تو انہوں نے بولا محمد کیا برائی کرو؟ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں کریں گے، ہم برائی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گڈ پہ مبنی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن پہ مبنی ہے، یعنی قرآن ان کا بیس ہے. ٹھیک ہے، جو بار بار میں بول رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں کروں گا میں. اس کے بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد صاحب کا نام حضرت یاسر تھا، ان پر بہت ظلم ہوئے. آپ اس پورے پیراگراف ان سب میں پڑھیں گے کہ وہ کیسے ظلم اور ستم سہتے سہتے جنت کو چلے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد حضرت خواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر بہت آتا ہے کہ کس طرح سے ان کو جو ہے کپڑے اتار کر تپتی انگاروں پر، جلتے ہوئے انگاروں پر ان پہ لٹا دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ انگار جب تک ٹھنڈے نہیں پڑ جاتے ان کے خون سے بجھ نہیں جاتے تب تک ان کو لٹایا جاتا تھا. تو ان پر بہت ظلم ہوا. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہت ظلم ہوا، آپ یہ پڑھیں گے یہاں پر اس بک کے اندر. حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ان کے یہاں کام کرتی تھیں اس وقت. اس کام کو یہاں پہ جو ہمارے یہاں میڈ بولتے ہیں ان کو لونڈی بولتے تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے، عرب کے اندر. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ان کو بہت مارتے تھے، اور جب مارتے مارتے تھک جاتے تھے تو کہتے تھے تجھ پر ترس نہیں کھا رہا ہوں بلکہ میں تھک گیا ہوں. وہ جواب دیتی اسلام قبول کر لو نہیں تو اللہ تم کو اسی طرح سے عذاب میں ڈالے گا کہ آپ تھکو گے بھی نہیں. مطلب آپ جب اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے آمین اور ہم سب کو جنت دے، کہ جہنم کے اندر کی ایک خاصیت یہ ہے اللہ نے کہا ہے کہ میں جو غلط کرے گا اس کو جہنم دوں گا اور وہاں وہ ایک بار نہیں مرے گا، بار بار ہم اسے زندگی دیں گے اور وہ بار بار مرے گا، بار بار مرے گا، بار بار، یہاں تک کہ نئی چمڑی بھی دے گا اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کی کھال بار بار. تو یعنی کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب ہوگا. یہ عذاب ری اکرنگ ہوگا، ہوتا ہی رہے گا ہوتا ہی رہے گا. جس کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا مطلب یہ سب تھے اور واقعہ ہوا ان کے ساتھ، اور وہ پھر وہ بھی لیٹر آن بعد میں ایمان قبول کر لیے تھے. تو اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیت دی گئی تھیں، ان کو بھی ستایا گیا، ان کے ساتھیوں کو بھی ستایا گیا کہ کبھی جو ہے مطلب ان کے گلے میں فندر ڈال دیا گیا تو آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آ کر چھڑایا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار ان پہ ستایا گیا تھا کہ سجدے میں سر تھا اور ظالم ٹھٹے لگا رہے تھے. کچھ انہوں نے جانور کا اوجھا یعنی اونٹ کا اوجھا لا کر ڈال دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیٹی تھیں وہ گئیں اور انہوں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، اور ہنسنے والوں کے لیے رونے کا دن بھی آیا. پورے صبر و شکر کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر جمے رہے، کام ہوتا رہا اور دین پھیلتا گیا. تو ہم نے اس میں پڑھا لاسٹ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، ٹھیک ہے، جو گڈ سے کچھ سیکھے تھے،
گڈ سے کچھ لوگ سیکھے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ دنیا کے مشرک لوگ جو نا ان پر بھی، ان کو بھی قبول نہیں کر رہے تھے اور گڈ کو بھی قبول نہیں کر رہے. تو بھائی یہ پوری لڑائی کس چیز کی تھی؟ برائی، بیڈ جو نا بیڈ، برائی اور اس کے اگینسٹ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سب گڈ پر تھے، اور مشرک جو آج بھی برائی کرتا ہے وہ اچھائی کے خلاف رہتا ہے. تو اسی اس میں جو ہے ستائے گئے. تو ٹھیک ہے بچوں، اب ہم یہ ہمارا آج کا ایک یہ کافی لمبا لیکچر ہو گیا اور اس میں ہم نے یہ کور کیا. اب ہم اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات کریں گے اور اس سے آگے بھی ہم اتنے اچھی ساری چیزیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ گڈ کا جو میں بار بار فارمولہ آپ کے سامنے استعمال کر رہا ہوں وہ اس لیے تاکہ آپ کو ساری چیزیں یاد رہیں کہ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.